तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह आले इमरान आयात 130 ता 143। आगे का मजमून। आगे की आयात में पहले उसी जिहाद के ताल्लुक़ से जिसका ज़िक्र हुआ इन्फाक पर उभारा है। फिर ओहद की शिकस्त से जो बददिली पैदा हुई थी उसको दूर करने के लिए उसकी बाज़ हिकमतें और मसलहतें वाज़े फरमाई हैं, ताकि जिन मुसलमानों के अंदर कुछ अफसरदगी पैदा हो गई है उनके अंदर असर नौ इन्फाक व जिहाद की हरारत पैदा हो जाए। खिताब अगरचे आम है, लेकिन सयाको सबाक दलील है कि रूए सुखन ख़ास तौर पर उन्हीं मुसलमानों की तरफ है जिनसे इस जंग के दौरान में कोई कमज़ोरी सादिर हुई थी या जंग के नतीजे ने उनके जहन पर कोई बड़ा असर डाला था। गोया इस जंग ने बहुत सी तबीयतों के उस मैल कुचैल को ऊपर उभार दिया था जो अब तक उनके अंदर दबा हुआ था, और अब वक्त आ गया था कि उसको धोकर साफ़ किया जाए। चुनाचे अब आगे का सिलसिला बयान ज़्यादातर उसी नौइयत का है। ये गोया तज़किया और तत्हीर के बाब का एक हिस्सा है। इन्फाक के मज़मून का आगाज़ सूद की ममानियत के ज़िक्र से किया है, इसलिए कि सूदखोरी और इन्फाक में निस्बत ज़िद्दैन की है। कुरान में ये उसलूब बहुत इस्तेमाल हुआ है कि जब एक चीज़ बयान होती है तो बिल उमूम उसके ज़िद का भी उसके साथ ज़िक्र होता है। चुनाचे सूरह बकरा में भी इन्फाक के ज़िक्र के साथ सूद की हुर्मत का ज़िक्र हुआ है। बस फ़र्क यह है कि बकरा में सूद की हुर्मत का ज़िक्र इन्फाक के बाद है और इस सूरा में इन्फाक से पहले। इन दोनों उसलूबों के अलग अलग फ़वाइद हैं, लेकिन इस मसले पर बहस के लिए ये मकाम मौजू नहीं। यहाँ नज़्म कलाम की वजाहत के लिए बस इतनी बात याद रखिए कि इन्फाक के हुक्म से पहले सूद से रोकने की बात बिल्कुल ऐसी ही है जिस तरह सच बोलने की हिदायत से पहले झूठ से बाज रहने की ताकीद की जाए। सूद और इन्फाक के ताल्लुक़ पर सूरह बकरा की तफसीर में हमने जो कुछ लिखा है, इस मौके पर एक नज़र इस पर भी डाल लीजिए। अब इस रोशनी में आगे की आयात की तिलावत फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अदआफ़म मुदाअफ़ा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून वत्तकुन नारल्लती उइद्दत लिलकाफ़िरीन व अतीउल्लाह वर रसूला लअल्लकुम तुरहमून वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ा वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फ़ीहा व निअमा अजरुल आमिलीन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुनन फ़सीरू फ़िल अर्दि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन हाज़ा बयानुल लिन्नासि व हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुअमिनीन इन यमसस्कुम करहुन फ़क़द मस्सल कौमा करहुम मिस्लु व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास व लियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू व यत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन व लियुमह्हिसल्लाहुल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफ़िरीन अम हसिबतुम अन तदख़ुलुल जन्ना वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौता मिन क़ब्ल अन तल्क़ौहु फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून। तर्जुमा। ए ईमान वालों, सूद ना खाओ, दुगना चुगना बढ़ता हुआ। अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पाओ, और उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की है, और अल्लाह और रसूल की अताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और अपने रब की मग़फ़िरत और उस जन्नत के लिए मुसाबिक़त करो जिसका अर्ज़ आसमानों और ज़मीन के अर्ज़ की तरह है। ये परहेज़गारों के लिए तैयार है, उन लोगों के लिए जो कुशादगी और तंगी हर हाल में खर्च करते रहते हैं, गुस्सा को ज़ब्त करने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं, और अल्लाह खूबकारों को दोस्त रखता है।
یہ لوگ جب کسی کھلی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے، اور یہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی خوب صلہ ہے کارگزاروں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، تو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ تنبیہ ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت و نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور پست ہمت نہ ہو اور غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں کوئی چوٹ پہنچے تو اس سے پست ہمت نہ ہو، آخر دشمن کو بھی تو اسی طرح کی چوٹ پہنچی ہے۔ یہ ایام اسی طرح ہم لوگوں کے اندر الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تمہارا امتحان کرے اور ممیز کر دے ایمان والوں کو، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنائے، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور تاکہ اللہ مومنوں کو چھانٹ کر الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو ممیز نہیں کیا جنہوں نے جہاد کیا، اور تاکہ ممیز کرے ثابت قدم رہنے والوں کو۔ اور تم موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے ملنے سے پہلے، سو اب تم نے اس کو دیکھ لیا آنکھیں چار کر کے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ لفظ ربا کی تحقیق اور اس سے متعلق دوسرے بعض اہم سوالات پر سورہ بقرہ میں بحث گزر چکی ہے۔ یہاں اس کے ساتھ اضعافا مضاعفا کی جو قید لگی ہوئی ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ اسلام میں ممنوع صرف سود در سود ہے، بلکہ یہ قید جیسا کہ ہم سورہ بقرہ میں لا یسألون الناس الحافا کے تحت متعدد مثالوں سے واضح کر چکے ہیں، محض صورتحال کی تصویر اور اس کے گھنونے پن کا اظہار کے لیے ہے۔ جس طرح لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، اپنی لونڈیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو اگر وہ قید نکاح میں آنا چاہتی ہیں، میں ان اردنا تحصنا کی شرط سے مقصود یہ نہیں ہے کہ اگر وہ قید نکاح میں نہیں آنا چاہیں تو ان کو پیشہ کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، بلکہ مقصود اس سے صرف حال کی تصویر اور اس کے نفرت انگیز ہونے کا اظہار ہے۔ اسی طرح آیت زیر بحث میں اضعافا مضاعفا کی قید ہے۔ یہاں اس قید کے نمایاں کرنے میں بلاغت کا ایک نکتہ بھی ہے۔ اوپر ظاہر کر چکے ہیں کہ یہاں اصل مضمون جو بیان ہو رہا ہے وہ جہاد کے سلسلے سے انفاق کا ہے۔ اس کی تمہید کے طور پر یہ سود خواری کی ممانعت کا ذکر ہوا ہے، اس لیے کہ یہ انفاق کی ضد ہے۔ انفاق کا ذکر یہاں جس نوعیت سے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس راہ میں مسابقت یعنی ایک دوسرے کے مقابل میں بڑھنے، بازی لے جانے اور میدان مارنے کی دعوت دی گئی ہے۔ گویا اہل ایمان کے لیے مقابلہ و مسابقت کا میدان اگر ہے تو یہ ہے۔ چنانچہ اس مضمون کی تمہید سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ الی الآیہ، اور مسابقت کرو اپنے رب کی رحمت اور ایسی جنت سے ہے۔ یہ مضمون اس بات کا مقتضی ہوا کہ اس میدان مسابقت کی دعوت دینے سے پہلے لوگوں کو اس میدان سے موڑا جائے جس میں یہودی ساہوکار اور مہاجن اب تک ایک دوسرے پر سبقت کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی عربوں کو بھی اس کا چسکا لگ گیا تھا۔ عربی زبان کا جن لوگوں کو کچھ ذوق ہے وہ اندازہ کر سکیں گے کہ سود خوری کے میدان میں اس مسابقت کا اظہار اضعافا مضاعفا کے الفاظ سے ہو رہا ہے۔ اگر یہ الفاظ نہ ہوتے تو یہ حقیقت پوری طرح سامنے نہ آتی۔ قرآن نے یہ چاہا ہے کہ لوگ اس ناپاک میدان میں اضعافا مضاعفا کی غلاظت کا انبار جمع کرنے کے بجائے اس جنت کے لیے بازیاں لگائیں جس کی پہنائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین،
کا ٹکڑا اس سیاق میں اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ اس تنبیہ کے بعد جو لوگ سود خوری پر مصر رہیں گے وہ کافر ہیں اور ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے۔ اس نقطے پہ ہم سورہ بقرہ میں بحث کر چکے ہیں۔ در حقیقت ایسے لوگ اپنی آگ کے لیے اضعافا مضاعفہ ایندھن خود فراہم کر چھوڑتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی آگ بالکل تیار ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یعنی سود کے ذریعے سے اگر بہت تیر مارو گے تو ایک کا 10 یا 20 یا 100 یا 1000 بنا لو گے اور اس کا نفع بہرحال اسی زندگی تک محدود رہے گا۔ آخرت میں یہ سارا اندوختہ تمہارے جلانے کے لیے ایندھن بنے گا۔ برعکس اس کے اگر مال خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں خدا کی مغفرت کے حقدار اور اس کے نتیجے میں ایسی وسیع جنت کے وارث ٹھہرو گے جس کی وسعت کے آگے تمام آسمانوں اور پوری زمین کی وسعت گرد ہو کے رہ جائے گی۔ پھر ایک بند گلی کی ایک محدود اور تنگ نائے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کے بجائے ابدی زندگی کی یہ ناپیدا کنار بادشاہی حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کیوں نہ کرو؟ یہی مضمون سورہ حدید میں اس طرح آیا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیظ اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ حدید 20-21 ترجمہ: جان رکھو کہ یہ دنیا کی زندگی لہو اور لعب، زینت، باہمی تفاخر، مال و اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے کا مقابلہ، اس کی تمثیل اس بارش کی ہے جس کی اگائی ہوئی نباتات کسانوں کے دل موہ لیں، پھر وہ خشک ہو کر رہ جائیں، پھر تو دیکھے ان کو زرد، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کی ٹٹی ہے۔ مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت اور ایک ایسی جنت کی طرف جس کا عرض آسمان و زمین کی طرح ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جنت کی وسعت کی یہ تمثیل بھی بہرحال ایک تمثیل ہی ہے جس سے انسان اس کی وسعت کا بس ایک دھندلا سا تصور کر سکتا ہے۔ اصل حقیقت اس کی وسعت کی کیا ہے کہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن اس وسعت کے باوجود انسان اگر چاہے تو خدا کی راہ میں انفاق کر کے اس کو خرید سکتا ہے۔ الذین ینفقون الی الآیہ میں اس انفاق کی بعض خصوصیات بیان کی گئی ہیں جن کے اہتمام کیے بغیر نہ تو انفاق کا حق ادا ہوتا ہے اور نہ اس انفاق کو احسان کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ ان خصوصیات پر ہم سورہ بقرہ کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں غصے کو دبانے اور لوگوں سے درگزر کرنے کی جو تاکید ہے اس کا خاص پہلو ہے۔ اس کی توجیہ آیات 262 تا 265 بقرہ کے تحت ملاحظہ فرمائیے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یہ راہ انفاق کی ایک نہایت اہم مزاحمت کا بیان ہے۔ جس طرح سود خوری کی علت روپے کی ایسی تونس پیدا کر دیتی ہے کہ آدمی کے لیے کسی اچھے کام میں خرچ کرنا پہاڑ ہو جاتا ہے، اسی طرح بدکاری اور عیاشی کی چاٹ بھی کسی نیکی کے کام میں خرچ کرنے کی راہ بند کر دیتی ہے۔
جو لوگ اس راہ پر چل پڑتے ہیں وہ اپنی خواہشوں کے ہاتھوں اس طرح بے بس ہو جاتے ہیں کہ ان کو کسی اور طرف نگاہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس وجہ سے قرآن نے انفاق کی تعلیم کے سلسلے میں جہاں سود خوری سے روکا ہے، وہیں بدکاری و بے حیائی اور اس کے لازمی نتیجہ اسراف و تبذیر سے بھی روکا ہے۔ بقرہ کی آیت 268 کے تحت ہم اس پر بحث کر آئے ہیں۔ مزید بحث اس پر بنی اسرائیل کی آیات 26 تا 27 کے تحت آئے گی۔ فرمایا کہ اس انفاق کی راہ میں وہی لوگ بڑھ سکیں گے جو بدکاری و عیاشی کی لت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ جو لوگ جانتے بوجھتے اپنے گناہوں پر اصرار کیے چلے جائیں گے، وہ اپنے اوپر اس سعادت کے دروازے بند کر لیں گے۔ سعادت کی راہ یہ ہے کہ آدمی اگر غلبہ جذبات سے کسی بڑے یا چھوٹے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو خدا کی یاد اس کو چوکنا کر دے اور وہ فوراً اس سے معافی مانگے۔ خدا کے سوا کوئی نہیں ہے جو معافی دے سکے۔ جو لوگ دوسروں کی سفارش کی امید پر گناہوں کو اوڑھنا پچھونا بنائے ہوئے ہیں، وہ صرف اپنی شامت اعمال سے دوچار ہوں گے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ سنن سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ ضابطے اور قاعدے ہیں جن کے تحت وہ قوموں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ ایک قوم اگر اللہ تعالیٰ کے احکام و ہدایات کی تعمیل اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی پیروی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برومند اور کامیاب کرتا ہے۔ برعکس اس کے اگر کوئی قوم خدا کے احکام و قوانین کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس سنت کے مظاہر خدا کی زمین میں بے شمار ہیں۔ سرزمین عرب میں بھی جس کے بسنے والے اس آیت میں مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے مظاہر عاد، سمود، اہل مدین، قوم لوط وغیرہ کے آثار کی شکل میں موجود تھے۔ عدل الہی کے انہی مظاہر کو یہاں سنن کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ اس مفہوم میں بار بار استعمال ہوا ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، احزاب 38۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے گزشتہ قوموں میں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، فاتر 13۔ یہ لوگ نہیں منتظر ہیں مگر اس بات کے کہ ان کے لیے بھی اللہ کی وہی سنت ظاہر ہو جائے جو اگلوں کے لیے ظاہر ہوئی۔ سود خوری کی ممانعت اور اللہ کی راہ میں انفاق کی دعوت کے بعد یہ دو آیتیں تنبیہ و تہدید کی نوعیت کی ہیں۔ ہم اوپر اشارہ کر رہے ہیں کہ خطاب اگرچہ عام ہے لیکن پیش نظر خاص طور پر وہ لوگ ہیں جو یا تو ابھی پوری طرح یکسو نہیں ہوئے تھے یا صریح نفاق میں مبتلا تھے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کے انجام کا اندازہ کرنے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے اپنے ہی ملک میں کافی سامان عبرت موجود ہے۔ یہ واضح تنبیہ ہم نے نازل کر دی ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت و نصیحت کا پورا سامان موجود ہے جن کے اندر خدا کا خوف ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ وہن کے معنی ضعف کے ہیں، عام اس سے کہ یہ ضعف عمل کا ہو یا ارادے کا، جسم کا ہو یا کردار یا اخلاق کا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم سیلاب کے خش و خاشاک کے مانند ہو جاؤ گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا سبب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عزم و حوصلہ اور عمل و ارادہ کی وہ پستی جو دنیا اور دنیا کی زندگی کی محبت اور موت کے خوف سے پیدا ہوتی ہے اور انسان کو راہ حق میں جہاد سے روکتی ہے، وہ وہن ہے۔
یہ حدیث اس لفظ کی بہترین تشریح ہے۔ یہاں بھی لا تہنو سے مراد یہی ہے کہ احد میں جو افتاد تمہیں پیش آئی ہے اس سے مرعوب اور خوفزدہ ہو کر ہمت نہ ہار بیٹھو۔ گویا پوری بات یوں ہے، لا تہنو مما اصابکم ولا تحزنوا علی ما فاتکم، نہ اس شکست کے سبب سے جو تمہیں پیش آئی ہے حوصلہ ہارو، اور نہ اس نقصان کا جو تمہیں پہنچا غم کرو۔ القوم کا لفظ اس سیاق و سباق میں جب آتا ہے تو اس سے مراد حریف، مقابل اور دشمن کا ہوتا ہے۔ یہاں اشارہ کفار قریش کی طرف ہے۔ الایام جب اس طرح جمع کی شکل میں آتا ہے تو اس سے مراد تاریخ کے وہ دن ہوتے ہیں جن میں بڑے بڑے واقعات و حوادث پیش آئے ہوں۔ ایام العرب سے مراد اہل عرب کی جنگیں ہیں۔ قرآن میں ہے ذکرہم بایام اللہ، یعنی دنیا میں قوموں پر اللہ کی رحمت اور اس کے عذاب کے جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کو یاد دہانی کرو۔ آیت زیر بحث میں بھی اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس طرح کے فتح و شکست کے جو واقعات پیش آتے ہیں یہ ہر قوم کو پیش آتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے قانون آزمائش کے تحت پیش آتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ إِلَى الْآيَةِ کا معطوف علیہ یہاں مذکور نہیں۔ ہم اس کتاب میں ایک سے زیادہ مقامات میں ذکر کر چکے ہیں کہ جب اس طرح حرف عطف آئے تو اس کا معطوف علیہ محذوف ہو جاتا ہے اور وہ قرینہ سے معین ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس سے پہلے لنبتلیکم محذوف ہے، ہم نے ترجمہ میں اس کو کھول دیا ہے۔ او یتخذ منکم شہداء میں شہداء سے مراد اللہ کی راہ میں شہادت کا درجہ حاصل کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں کو شہید کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس امت پر شہادت علی الناس کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ہے اس کا حق یہ جان دے کر کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ مستحق ٹھہرے کہ ان کو شہید کے لقب سے ملقب کیا جائے۔ یہ گویا لفظ کا استعمال اس کے حقیقی مصداق کے لیے ہے۔ اس ٹکڑے سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شہادت کا مرتبہ ایسا عالی مرتبہ ہے، اور اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کے اندر اس کی طلب اتنی شدید تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں گوئے مسابقت لے جانے والوں کے شوق و جذبہ کی تسکین کے لیے مواقع فراہم فرمائے۔ چنانچہ احد میں جو افتاد پیش آئی اس میں جہاں دوسری حکمتیں اور مصلحتیں تھیں وہاں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جن کے لیے یہ منصب عالی مقدر ہے وہ اس موقع پر اس سے سرفراز ہو جائیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى الْآيَةِ میں تمحیص کے معنی کسی چیز کو میل کچیل اور کھوٹ سے بالکل پاک صاف کر دینا ہے۔ محص الذہب بالنار کے معنی ہوں گے سونے کو غل و غش سے اور کھوٹ سے پاک صاف کر دیا۔ الفاظ کی تحقیق کے بعد اب ان آیات کے مطالبے اور ترتیب کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں۔ احد کی شکست سے کمزور قسم کے لوگوں پر جو دل شکستگی طاری ہوئی اس نے بہت سے ذہنوں میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ اسلام کے لیے فتح اور غلبہ کی جو بشارتیں سنائی جاتی رہی ہیں وہ سب بس یوں ہی پادر ہوا باتیں ہیں۔ مقصود ان سے محض اپنی ہوا باندھنا اور لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اب ساری حقیقت کھل گئی۔ منافقین اور مخالفین نے موقع غنیمت پا کر اس خیال کو خوب ہوا دی تاکہ مسلمانوں کو اسلام کے مستقبل کی طرف سے بالکل مایوس کر دیں۔ قرآن نے یہاں اس پروپیگنڈے کا رد کیا اور مسلمانوں کو اطمینان دلایا کہ احد کے حادثے سے دل شکستہ اور پست ہمت نہ ہو۔ حق و باطل کی اس کشمکش میں غالب اور سربلند، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے، تم ہی رہو گے بشرطے کہ تم سچے اور پکے مومن بنو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے جیسا کہ جنگ احد میں پہنچ گیا تو یہ کوئی مایوس ہو جانے کی بات نہیں ہے۔ تمہارے دشمنوں کو بھی خود اسی جنگ میں اور اس سے پہلے بدر میں کافی چوٹ پہنچ چکی ہے۔ فتح و شکست کے یہ رد و بدل جو ہوتے ہیں خدا کی حکمت کے تحت اور اس کے حکم سے ہوتے ہیں۔ ان سے یہ نتیجہ نکال لینا جائز نہیں ہے کہ خدا کی سنت میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے۔
اب وہ نیکوں کے بجائے بدوں کو ہی پیار کرنے لگا ہے، بلکہ اس سے مقصود لوگوں کو جانچنا، پرکھنا اور ان کی صلاحیتوں کو ابھارنا ہوتا ہے۔ اسی سے سچے اور کچے، مخلص اور منافق میں امتیاز ہوتا ہے، اور حق کے لیے جان کی بازی کھیلنے والے شہداء کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ نہ خیال کرو کہ احد میں اگر قریش کو فتح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اب اہل ایمان کے بجائے ان ظالموں ہی سے محبت کرنے لگے گا، بلکہ در حقیقت یہ بھی اہل کفر کو مٹانے ہی کی ایک تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امتحان کی بھٹی سے گزار کر یہ چاہتا ہے کہ ان کے اندر سے ہر قسم کا کھوٹ نکال کر ان کو بالکل زر خالص بنا دے، اور کفر و اہل کفر سے ان کو چھانٹ کر بالکل الگ کر دے۔ اس علیحدگی کے بعد اہل ایمان اس زنجیر سے بالکل آزاد ہو جائیں گے جو ان کی ترقی میں مزاحم ہے، اور ساتھ ہی پھر اہل کفر کا مٹ جانا بھی قطعی ہے، کیونکہ اس دنیا میں باطل صرف اسی وقت تک باقی رہ سکتا ہے جب تک اس کو کچھ حق کا سہارا حاصل رہے۔ اگر حق کا سہارا اس سے بالکل ہی چھن جائے تو اس کا نابود ہو جانا یقینی ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بالحق پیدا کیا ہے، اس وجہ سے کسی باطل مجرد کی پرورش اس کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ تمہیز کے ذکر کے بعد یمحق الکافرین سے اسی فلسفے کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ نبی اور اس کے ساتھیوں کی ہجرت کے بعد اہل کفر پر جو عذاب آتا ہے اس میں بھی یہی رمز ہے۔ تفصیل اس کی سورہ برات میں آئے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ علم یعلم کے مختلف معنی پر سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہم بحث کر چکے ہیں۔ یہاں قرینہ دلیل ہے کہ یہ ممیز کرنے اور چھانٹ کر الگ کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جاہدوا منکم کے بعد اس کا مقابل جملہ الذین لم یجاہدوا عربیت کے معروف اسلوب کے مطابق حذف کر دیا گیا ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ میں یعلمہ کے فتح کے بارے میں لوگوں نے مختلف توجیہیں پیش کی ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس کا عطف اوپر وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا پر ہے۔ وہاں چونکہ کلام قانون ابتلا کی دوسری حکمتوں کی بیان کی طرف مڑ گیا ہے، اس وجہ سے صبر کے ذکر کو مضمون جہاد سے وابستہ کر دیا، لیکن اس کے فتح سے یہ بات آپ واضح ہو گئی کہ آزمائش کر کے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چھانٹنا چاہتا ہے ان میں صابرین بھی ہیں۔ احد کی شکست سے جو لوگ بددل ہوئے تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ گمان تھا کہ حق کی راہ میں خطرات اور آزمائشوں کا سامنا نہ ہوگا اور تم اسلام کا دعویٰ کر کے ایک ٹھنڈی سڑک سے سیدھے سیدھے جنت میں جا پہنچو گے تو تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ خدا کی جنت میں کوئی شخص اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک امتحان سے یہ متعین نہ ہو جائے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کا ولولہ رکھتا ہے یا نہیں، اور حق کے لیے آزمائشوں کی تاب لا سکتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ اسی چیز کی جانچ کے لیے تمہیں یہ احد کی آزمائش پیش آئی۔ اب تک تمہاری طرف سے جہاد کے لیے بڑے جوش و خروش کا اظہار ہوتا رہا ہے، لیکن اس نوعیت کی صرف زبانی جمع خرچ کی تھی۔ ضرورت تھی کہ سچے اور جھوٹے، عاشق صادق اور بلحوث کے درمیان امتیاز کے لیے کوئی ایسا موقع پیش آئے جب موت سے رو در رو ہو کر تمہیں لڑنا پڑے۔ چنانچہ یہ موقع اللہ نے تمہیں دکھا دیا اور تمہارے کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کی ایک کسوٹی سامنے آ گئی۔ یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ جو لوگ دل کے کمزور تھے بالعموم وہ زبان سے شوق جہاد کا اظہار زیادہ کرتے تھے تاکہ ان کی کمزوری پر پردہ پڑا رہے۔ سورہ نساء میں انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب۔ 77۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا
جن سے کہا جاتا ہے کہ ابھی اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جس طرح خدا سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہتا ہے کہ اے رب، تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ کچھ دن اور مہلت کیوں نہ دی؟